हमने आखिरी क्लास तक हुरूफ तहजी कितने पढ़े? सारे मिलके बोले 28। उसमें मोटे हुरूफ कितने हैं? 7। जरा 7 बोलेंगे कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? बड़े देख के बोलें। कोई किसने लिखे हैं? आपने लिखे हैं? हाँ बोलिए। गईन और कौफ, मुझे आइन बोले। गईन और कौफ ये हमारे 7 हुरूफ है, मोटे हुरूफ है। हुरूफ इस्तिला भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को जब प्यार से कुछ बोला जाता है तो हम ये हुरूफ इस्तिला को प्यार से क्या बोलते हैं? मोटे हुरूफ। नहीं हुरूफ मोटे हुरूफ। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम 2 हरकत पढ़ी जी, ज़बर ज़ेर पेश। उसके साथ हमने हुरूफ इल्लत पढ़े। बिल्कुल। अलिफ से पहले क्या हो, या से पहले क्या हो, और वाव से पहले क्या हो? पेश। अलिफ से पहले ज़बर, या से पहले ज़ेर, वाव से पहले पेश। चलिए आइए तमरीन स्टार्ट करते हैं। तमरीन के दरमियान हम रुक गए थे। तो मेरे साथ बोलते रह गए हुरूफ तहजी। हमज़ा, वाव, ता, सा, जीम, हा, ख़ा, दाल, ज़ाल, ज़ा, ज़ाल, रा, सीन, शीन, ज़ाद, ज़ाद, तो ये किसने बोला? ये क्या हो गया हमारे हुरूफ है? हमने प्रैक्टिस का एक सलीका बताया था, मतलब उसको फिर से देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा, फिर एक और मर्तबा बा, एक और मर्तबा बा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर बी, फिर बी, उसके बाद बू, फिर बू, बू, फिर बा, 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 बी, 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 बू, 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 अहसनत, ज़बरदस्त। बाबी बू, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपके पिछले लेक्चर से रिलेटेड सवाल था। आपने बताया था हरकत 3 तरह की होती हैं, एक ज़ेर है, एक ज़बर है और एक पेश है। तो इसका जो है वो आपने एक और चीज़ बताई थी हुरूफ इल्लत से रिलेटेड, तो वो ज़रा बता दें कि वो कौन से हैं और उसका क्या तरीका होगा। गुजारिश करूँगा मेरे सामने। अच्छा, हुरूफ इल्लत हर ज़बान में होते हैं, तो रिपीट कर लेते हैं। हुरूफ इल्लत हर ज़बान में होते हैं। हुरूफ इल्लत का मकसद ये होता है कि जो लफ्ज़ है उसका प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ सकें। जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं हुरूफ इल्लत? वॉवेल्स। अगर मैं फिर से मिसाल को रिपीट कर देता हूँ, ये एस है, ये एच है और ये पी है, दिख रहा है सर? अच्छा, मैं अगर ए और ई लगा दूँ, ये क्या बन जाएगा? शेप। ठीक है। अगर इसी के दरमियान में ई डबल ई लगा दूँ और ये आखिरी का ये हटा दूँ, शी हो जाएगा। शीप, ठीक है। अरबी में कितने हैं हुरूफ इल्लत? कितने हैं? 3 है। जो वॉवेल्स अरबी के वो कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। तरतीब के साथ बोले, अलिफ, या, वाव। लेकिन एक छोटी सी शर्त,
شرط کیا ہے کہ یہ جو الف یا اور واو ہیں یہ پڑھے نہیں جائیں گے، تینوں پڑھے نہیں جائیں گے۔ اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ ان سے پہلے والے حرف پہ الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر، یا سے پہلے والے حرف پہ زیر، اور واو سے پہلے والے حرف پہ پیش۔ اچھا ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات کر کے آگے نکلوں کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہوں گی کہ جہاں یا سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے زبر ہو، یہ ایک علیحدہ سی ایکسیپشن ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، بہت ہی بالکل نیکسٹ میں ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن ابھی پریکٹس کے لیے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مان الرحیم، الرحیم، مان الرحیم، مان الرحیم، دیکھیں ماں، دیکھیں میں، ماں، مان الرحیم، مان الرحیم، دا
بوڑھے حضرات بیٹھے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی دانتوں کے درمیان زبان تھا, کہ ایک ساتھ بیچارے ان کے نیچے ایک دانت تھا, اوپر ایک دانت. اور کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی. لیکن بہرحال یہ طریقہ ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ, یا ہم عموماً اس سے بھی سنتے ہیں خطبہ سے اعوذ باللہ من, ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی عربی بھی اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. زبان دانتوں کے درمیان پھنسے گی, تھوڑے سے پریشر کے ساتھ نکلے گی. زبر کے ساتھ پڑھیں گے با, بولیں تو نہیں با, زبان کو تالوں پہ صرف لگایا, ابھی لگا لی, تھوڑا سا پریشر کے ساتھ با, نکلا بالکل. دیر کے ساتھ پڑھیں ضی, ابھی بھی تالوں سے لگانی ہے. تالوں پہ لگائیں گے, زبان نکلے گا با, زین نکلے گی ضی, اور پیش نکلے گا دو. تو کیا بن گیا؟ احسن. با 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 ضی 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 دو با با ضی ضی ضی
زبان بیچ میں لگائیں. اب بولیں. احسن. پھر سے زبر کے ساتھ پڑھیں. احسن. آپ پڑھیں. پہلے آپ پڑھیں. پہلے زبان دانتوں کے درمیان لگائیں. اب بولیں. تھوڑا دانتوں میں محسوس ہو رہا ہے کہ زبان لگی. احسن. آپ پڑھیں. پھر سے زبر زیر کے ساتھ. اور پیش. احسن. مجھے آواز آ رہی ہے, سننے آنا چاہیے. عربی بولیں گے
وجہ 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 وی نہیں آنا چاہیے. جو لفظوں کا پروننسیشن ہوتا ہے نا وجہ بالکل وہ زبان جو آپ کے ہونٹ ہوتے ہیں وہ دانت سے نہیں لگتے, بالکل ہونٹ گول ہو جاتے ہیں, پھر نکلتے ہیں وا 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 وی 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 وو 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 وا وی وو ہا 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 ہی آپ لوگوں کو تلفظ تھوڑی سی سمجھ ہے, تھوڑا سا آپ کو منہ درد ہو رہا ہوگا, یا آپ نے گھر میں پریکٹس ہوگی تو منہ درد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے تلفظات کی احتیاط ہم لوگ اردو میں نہیں کرتے. اگر آپ ٹریڈیشنل اردو بولیں گے تو وہ تو ان کا آئین بھی آپ کو صاف سنائی دے گا کہ آئین بول رہے ہیں یا تو بول رہے ہیں یا کوئی بھی موٹا حرف ادا کر رہے ہیں, تو ان کی گفتگو میں اتنی شائستگی ہوتی ہے, اتنا شگفتہ بولتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی طری کلام سنے ہو بزرگ شعرا کے, ابھی کے نہیں, ابھی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن جو بزرگ شعرا تھے جن کے تلفظ بالکل ایکوریٹ سمجھ آتے تھے, ان کی شائستگی ایسی تھی کہ جب موٹا حرف بولتے تھے اردو میں بھی تو ہمیں پتہ چلتا تھا. مثالی طور پہ ہم عربی میں تو شیطان بولتے ہیں, شیطان شیطان, اور بولتے ہیں شیطان تان شیطان, بطور مثال میں بتا رہا ہوں, تان تان تان, تھوڑا سے آپ کو موٹاپا فیل ہوگا. تو سارے بولیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پہلا بیچ نکلے 6 مہینے بعد, اس میں سے قاری نکلے ماشاءاللہ سے, تاکہ اپنے گھر کی مجالس میں, دیگر مجالس میں مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ اکثر میرے والدین, دراصل آپ نے سب نے تھوڑی سی یہ بسم اللہ ہے. اب اس میں بسم اللہ میں ہم نے 2 قاری تھوڑے سے سنے ہوں. ایک استاد شاہد احمد, جن کی میں نے آخری مرتبہ آپ لوگوں کو تلاوت سنی. استاد عبد الباسط کا بسم اللہ پڑھنے کا انداز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سو ہوتا ہے. چھوٹا سا آپ کو ایکسٹرا بات بتا دوں تاکہ آپ لوگ کا یہ تلاوت کی فیلڈ میں طرف معلوم ہو کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. یہ جیسے 7 سورہ ہمارے یہاں 7 مقامات ہوتے ہیں, 7 مقامات میں تلاوت کی جاتی ہے. اب جب 7 مقامات میں تلاوت کی جاتی ہے, میں نے جیسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دوسرا مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دوسرا مقام. ہر مقام کی اپنی خصوصیت ہے. جہاں جنت کی آیات ہیں, جہاں خوشی کی آیت ہے, جہاں آیت تطہیر ہے, وہاں پہ کس طریقے سے مقام فکس کرنا ہے, تاکہ جب کیونکہ تلاوت میں عموماً جو سننے والے وہ تو اجمی ہیں جن کو عربی نہیں آتی. اب انہوں نے ان کو اپنے اپنی تلاوت سے ڈیلیور کرنا ہے کہ بھائی اگر میں جو آیت پڑھ رہا ہوں جس میں آپ کو خوشی فیل ہو رہی ہے, آپ کو مزہ آ رہا ہے سننے میں, تو بھائی یہ کوئی خوشی کی آیت ہے, بشارت والی آیت ہے, یا آیت تطہیر پڑھ رہے ہیں, یا آیت مبائلہ پڑھ رہے ہیں جس میں فضائل بیان ہوا ہے امہ کے. اگر مثالی طور پر کوئی عذاب کی آیت آ رہی ہے تو میری آواز سے فیل ہونا چاہیے کہ بھائی یہ وحشت کی طریقے سے جو پڑھ رہا ہے. جیسے عموماً وہ آپ نے سنی ہو اگر اذان علی اکبر, عموماً یہاں پہ تو اتنا رواج نہیں ہے, لیکن جو ایران اور عراق میں باقاعدہ طور پہ اس کی کمپوزیشن بنائی جاتی ہے. اب میں عموماً جو اذانیں ہوتی ہیں ہمارے مغرب کی اور ظہرین کی, سمپل آپ اگر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اذان اکبر میں بھی وہی دے دیں تو
وہ آپ کا ماحول سے میچ نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ آپ عموماً اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن اذان اکبر میں چلے گا؟ نہیں چلے گا. اذان اکبر میں کیا چلے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب لوگ رو رہے ہیں, اب ماحول آپ کی اذان کے ساتھ چلے گا. لیکن آپ نے اسی کی جگہ آپ نے کوئی دوسری اذان کہہ دی یا خوشی والی ٹائپ کی اذان کہہ دی تو وہ ماحول سے میچ نہیں کرے گی. اچھا, بعض اوقات جب میں یہ چیزیں بتاتا ہوں تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار یہ ہم کوئی دکھاوے کے لیے تھوڑی نہ پڑھ رہے ہیں, آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں, آگے ماحول کے حساب سے نہیں پڑھ رہے. بھائی ہم تو معصومین کو بھی آپ پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ روایت آپ نے سنی ہو کہ اگر آپ کے پڑھنے کی وجہ سے کسی شخص نے آنسو بہائے یا رونے جیسی شکل بھی بنائی, کس کے غم میں؟ میرے غم میں. کس کے غم میں؟ اہل بیت کے غم میں. تو آپ کے لیے جنت کیوں؟ ذکر کس کا ہے؟ اور آپ اس کی ڈیلیوری پہ محنت کریں کہ وہ اسی شکل میں پہنچے جس شکل میں کہی گئی ہے. اب مثال کے طور پہ قرآن ہے, اب قرآن میں کتنی ساری ایسی آیتیں جن کے لہجہ میں نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ رسول نے پڑھ دی. اب رسول کو جس طریقے سے پڑھتے ہوئے لوگوں نے سنا وہ سن لیا, لیکن جس طریقے سے لہجہ ہے میں لکھ تو نہیں سکتا نا کہ کس طریقے سے رسول نے کہی ہوگی یہ آیت. مثال کے طور پہ اگر آپ باب العلم جائیں, باب العلم میں بڑا سا ایک وہ بنا, اس میں لکھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, بس تم کہاں جا رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بس تم کا ابھی آیت اتری ہوگی تو کس مطلب کے لیے اتری ہوگی, اس میں رسول کا کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا. لیکن یہی آیت اگر آپ اپنے گھر کے باہر لگا دیں کہ کہاں جا رہے ہو, تو آپ صبح کے وقت آفس جا رہے ہو نا, ایک نظر پڑے گی تو ایک اپنے عمل پہ غور کریں گے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, میں حلال کمانے جا رہا ہوں مثال کے طور پر. ہاں, اسی کے اپوزٹ میں اگر خدا نہ خواستہ ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہوگا, کوئی ایسی محفل میں کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بے حیائی یا مکس گیدرنگ ہے یا اس طرح کی کوئی گناہ کی محفل ہے, جب آپ جا رہے ہوں گے اور وہی آیت پڑھیں گے, وہ آیت آپ کو روک دے گی, بھائی کہاں جا رہے ہو. تو یہ لہجے کا فرق ہوتا ہے. جتنا بہتر ہو سکے اپنے آپ کو تلاوت میں, اور بالخصوص یہ جو خطابت ہے اور تلاوت, یہ دونوں ایسی آپ کی زندگی میں کلیدی رول ادا کرنے والی چیزیں جو آپ کی بات کو مؤثر طور پہ پہنچائیں. ایک مرتبہ اس کو ہم مکمل پڑھتے ہیں اس طریقے سے تاکہ پھر ہم اس کی تھوڑی سی شناخت کرنا سیکھیں, اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ اس پہ اختتام وزیر ہوگا. تو السلام علیکم. آپ سے سوال ہے. زبردست بھائی, آپ لگتے ہیں منجے ہوئے آدمی. عین اور واو, عین پہ کیا ہے اور واو پہ جزم. کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. واو سے پہلے کیا آنا چاہیے تھا, اور واو پہ کیا ہے جزم. اور دکھ رہا ہے کچھ شین, اور یہ کیسے شین کے اوپر زبر ہے, صحیح ہے, اور یہ اس کے اوپر یا ہے. زبر کس سے پہلے ہو تو ہم حروف علت پڑھیں گے الف سے. الف سے. تو یہاں پہ تو یا حروف علت نہیں, کہاں پہ یہاں پہ, لیکن آگے الف ہے. ٹھیک ہے. شیطان پہ کھڑا زبر ہے, شیطان پہ آگے نہ الف ہے اور نہ شیطان پہ زبر ہے. زبر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. تو آٹومیٹکلی یہ کھینچا ہی جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. اچھا, میں نے حروف علت ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. تینوں کے دو کنڈیشن. ایک یہ کہ تینوں حروف علت کہیں بھی آ جائیں ساکن ہو. کیا ہو؟ ساکن کا مطلب ان کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو, یا وہ جزم کے ساتھ لکھے ہوں, یا تو حرکت نہ ہو یا وہ جزم کے ساتھ لکھے ہوں. پہلا. دوسرا, ان حرکات سے پہلے انہی کے مطابق کیا ہو حرکت ہو. ان حروف سے پہلے انہی کے مطابق کیا ہو حرکت ہو. الف سے پہلے کیا تھی, یا سے پہلے کیا تھی, واو سے پہلے کیا تھی. یہاں پہ دو آئی. ہم نے آخر میں دیکھا
رجیم میں تو جیم کے نیچے کیا تھی؟ لیکن بیچ میں جیم اور میم کے کیا تھا؟ یہ یا کیا؟ اب یا تھا لیکن یا کیا تھا؟ ساکن. یہاں پہ کوئی حرکت نہیں تو لہٰذا یہ کیا بن گیا؟ حروف. اب یہ حروف علت بنا ہے. لیکن اگر یہاں پہ بھی زبر ہوتا تو یہ حروف علت نہیں ہونا. اسی طریقے سے آقا نے دونوں کی نشاندہی کی کہ او عین پہ کیا ہے؟ پیش ہے. لیکن عین پیش کے ساتھ تو ہے لیکن کس سے پہلے؟ واو سے پہلے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, یہ آگے یہ پیچھے جو لکھا جاتا ہے نا, جب آگے یہ والا ہوا پیچھے بات ہو سکتا ہے وہ انگلش فونٹ لکھنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہو. جہاں سے یہ لکھی جاتی ہے حروف علت بن گیا. کیونکہ واؤ کیا لائے گا؟ حروف علت. جی جی یا سے پہلے یا سے پہلے زیر اور الف سے پہلے. اچھا یہ رجیم مین کے بعد ایک الف آ رہا ہے. مین کے بعد ایک الف آ رہا ہے خالی ہے یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا. یہ جو میں نے بتایا تھا شین اور یہ شین اور یہ دیکھیں یا تو ہے بالکل صحیح, یا ساکن بھی ہے, یا ساکن بھی ہے, ساکن بھی, لیکن یہاں سے پہلے کون سا کیا حرکت ہونی چاہیے؟ یہاں سے پہلے زیر ہو زیر ہونی چاہیے یا پیش ہو. یا حبیب یا حبیب کیا ہو گیا؟ واو کے اوپر واو سے پہلے الف سے پہلے زبر ہو, یا کے اس کے اوپر زبر ہو, چاہے کچھ بھی ہو. ایسا نہیں کہ زیر ہو تو پڑھ دیا جائے گا, نہیں نہیں نہیں. صحیح. اسی طریقے سے یہاں سے پہلے کیا ہو؟ واو سے پہلے کیا ہو؟ اگر یہ کنڈیشن پوری ہوگی تب یہ تینوں حروف علت کہلائیں گے. جی یہ لیکن اس کے آگے شیطان پہ تجدید ہے نا, اس وجہ سے بیچ کا یہ الف کٹ ہو گیا. پے نہیں, اس سے پہلے والے حرف سے پہلے اس سے پہلے والے حرف پہ پلیز اس کو ایک مرتبہ کنٹینیو کلیئر کر لیں. میں آپ کو کہوں گا آپ آ کے یہاں پہ سمجھا کہ حروف علت کیا ہوتا ہر علت کا الگ الگ سائن ہے, الگ الگ سائن. آئیے آئیے درود بھیجیں ان کی سب. تجدید جو پیچھے والے حرف کو بھی ملاتی ہے اور خود بھی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اللہ, اللہ میں لام کے اوپر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تجدید. ال ایک جزم ہو گئی لیکن لا یہ حرکت ہو گئی تو اللہ. ٹھیک ہے, میرا شیء پہ اگر کوئی حرکت والا حرف ہے, آپ لوگ کو مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ آراب کہتے ہیں, آراب لیکن کیا زیر کو عربی میں بھی زیر ہی کہیں؟ نہیں, عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں. عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. میں مشکل بات کہنے پہ تو آ سکتا ہوں, مسئلہ یہ سمجھ کس کو آئے گی؟ کون سے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. کنسرن پڑھنا ہے, اینڈ رزلٹ ہمارا کیا ہے؟ پڑھنا ہے. اگر پڑھنا نہیں آئے